पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 2, कुरान मजीद, उर्दू ऑडियो नंबर 2, यूनुस चैप्टर नंबर 10, 37 से 39 आयत नंबर। और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई इसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है और जो किताबें इससे पहले की हैं इनकी तस्दीक करता है, और इन्हीं किताबों की इसमें तफसील है। इसमें कुछ शक ही नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसे खुद ही घड़ लिया है? कह दो, अगर सच्ची है तो तुम भी इस तरह की एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सको बुला भी लो। हकीकत यह है कि जिस चीज़ के इल्म पर ये काबू नहीं पा सके, इसको नादानी से झुटला दिया और अभी इसकी हकीकत इन पर खुली ही नहीं। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया था, सो देख लो कि ज़ालिमों का कैसा अंजाम हुआ। सूरह यूनुस नंबर 10 आयत नंबर 57 से 63। लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत आ पहुँची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फ़ज़ल और इसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये इससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। कहो कि भला देखो तो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिज़्क नाज़िल फरमाया तो तुमने इसमें बाज़ को हराम ठहराया और बाज़ को हलाल। इनसे पूछो कि अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो? और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो क़यामत के दिन की निस्बत क्या ख्याल रखते हैं? बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। तुम जिस हाल में होते हो या कुरान में से कुछ पढ़ते हो या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब इसमें मसरूफ़ होते हो तो हम तुम्हारे पास होते हैं और तुम्हारे परवरदिगार से कोई ज़रा भर भी चीज़ पोशीदा नहीं रहती, ना ज़मीन में ना आसमान में, और ना कोई चीज़ इससे छोटी ना बड़ी मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं इनको ना कुछ खौफ होगा ना वो गमनाक होंगे, वो जो ईमान लाए और परहेजगार रहे। सूरह यूनुस चैप्टर नंबर 10, सूरह यूनुस नंबर 10 आयत नंबर 94 से 96। अब अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाज़िल की है कुछ शक हो, तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं इनसे पूछ लो। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक़ आ चुका है, तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में से ना होना और ना ही लोगों में से होना जो अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करते हैं, नहीं तो नुकसान उठाओगे। जिन लोगों के बारे में अल्लाह का हुक्म अज़ाब करार पा चुका है, वो नहीं ईमान लाने के। सूरह हूद नंबर 11 आयत नंबर 1 से 2। अलफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयतें जची तुली हैं। फिर ये कि अल्लाह हकीम व ख़बीर नाजिल करने वाले की तरफ से है। ये तफसील बयान की गई है। इसका पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और मैं इसी की तरफ तुमको डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। सूरह हूद नंबर 11 आयत नंबर 12 से 14। तो शायद तुम कुछ वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो के काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ए नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज़ का निगहबान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान आज खुद बना लिया है? कह दो, अगर सच्चे हो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिस जिस को बुला सकते हो बुला भी लो। ऐसा अगर वो तुम्हारे पास तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? सूरह यूसुफ नंबर 12 आयत नंबर 1 से 3। अलफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको।
اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف نمبر 12 آیت نمبر 111۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ الرعد نمبر 13 آیت نمبر 1۔ اے نبی، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں۔ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ الرعد نمبر 13 آیت نمبر 30 سے 31۔ جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اس طرح نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے۔ کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے، یا زمین پھٹ جاتی، یا مردوں سے کلام کر سکتے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی، یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ سورہ الرعد نمبر 13 آیت نمبر 36 سے 37۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے۔ اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اور اے نبی، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا۔ ہر حکم قضائے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم نمبر 14 آیت نمبر 1 سے 2۔ یہ ایک پر نور کتاب ہے، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے راستے کی طرف، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور ان کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے تباہی اور بربادی مقدر ہے۔ سورہ الحجر 15 آیت نمبر 1۔ یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سورہ الحجر نمبر 15 آیت نمبر 86۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ سورہ النحل نمبر 16 آیت نمبر 44 سے 46۔ اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔ اب کیا یہ لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں، اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سورہ النحل نمبر 16 آیت نمبر 63 سے 64۔ اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے، تو شیطان نے ان کے کرتوت اور ان کو آراستہ کر دکھائے
تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور ہم نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے تو اس لیے کہ جس بات میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ النحل نمبر 16 آیت نمبر 89۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت و بشارت ہے۔ سورہ النحل نمبر 16 آیت نمبر 98 سے 100۔ سو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔ اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں، اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 9۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 41۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 45 سے 46۔ اے نبی جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے چھپا ہوا پردہ یعنی حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا اکیلے کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ بدک جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 78۔ اے محمد سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا باعث ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 86 سے 89۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک ہی نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی ہوں۔ اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 105 سے 109۔ اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں پڑ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ الکہف نمبر 18 آیت نمبر 103۔ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے،
اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔